हेलो पाकिस्तान आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो वतन अज़ीज़ की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं। गज़ल के बड़े जो हैं वो नामवर शायर हैं और इनकी जो शायरी है उसके चर्चे जो है वो चार दांगे आलम में है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बहुत मरूफ मुशायरे जो हैं इन्होंने पढ़े हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया भर में मुशायरों में जो है वो ये शमूलियत करने के लिए, वहाँ पे शायरी सुनाने के लिए अपने फ़ैन्स को ये जाते हैं। डॉक्टर शकील यादव साहब पेशे के एतबार से ब्यूरोक्रेट है माशाल्लाह, और इनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि तेरे कदमों से लिपटती हुई मट्टी की कसम, जब तक आंखें हैं तेरी राह गुज़र देखेंगे। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, हम कलाम होंगे, इनसे शायरी सुनेंगे। वो क्या कहते हैं कि शायरी कलामे कलामे शायर बाज़ुबान शायर। सो शकील यादव साहब जिनकी शायरी सुनने के लिए आप सब लोग जो हैं वो मुशायरों का रुख करते हैं, बड़े-बड़े हॉल्स में जाते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम की वसातत से एक तो हम इनकी जो गूनागू मसरूफ़ियात हैं, जो ज़िंदगी की खूबसूरत यादें हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ-साथ इनकी सीएसएस की स्ट्रगल और फिर उसके साथ-साथ शायरी का जो उनका सफ़र है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेडिकल डॉक्टर आप बने, और कहाँ मेडिकल का शोबा, एक मसीहाई का शोबा, और फिर आप ब्यूरोक्रेट बने, फिर आपने शायरी इख्तियार कर ली, चूँकि मसीहाई डायरेक्टली तो आपकी ख़त्म हो गई थी वो वाला। तो ये रूहानी मसीहाई की तरफ आ गए। तो ये सारा सफ़र ज़रा हमें सुनाएँ, कैसे जो है ये बपा हुआ? देखिए, इसमें शायरी की तरफ जो रुझान था वो तो बचपन से था। हुँ, यानी स्कूल के ज़माने से मैं अभी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अ, होश सँभाला है जब से, चौथी 5वीं जमात से, छठी जमात से, यानी जब तो जो सिलेबस की नज़में होती थीं, उसके अंदर जो अशार होते थे वो मुझे ज़बानी याद हो जाते थे। और ये कुदरती अमर था। कोई मुझे याद है मैट्रिक में पहली दफ़ा मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे खुद भी कुछ लिखना चाहिए। 9th क्लास में होऊँगा शायद मैं। क्योंकि उससे पहले छठी, 7वीं, 8वीं तक मैं बैतबाज़ी के मुकाबलों में मैं हिस्सा लेता था, और मैं पहले स्कूल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर यानी अपने शहर की सतह पे, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर डिवीज़न लेवल पर। तो उर्दू डिबेट्स और बैतबाज़ी और इकबालियात, यानी ये इसमें मेरे समझे कि 3-4 साल तक जो है वो कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होता अच्छा, था। माशाअल्लाह। तो हज़ारों की तादाद में अशार याद हो गए थे। हुँ, हाफ़ज़ा मेरा बहुत अच्छा था, यानी जो शेर मैं एक दफ़ा पढ़ लेता था वो मुझे याद हो जाता था। तो उससे एक यानी मुझे खुद भी ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो चीज़ है, शायरी एक ऐसी चीज़ है कि जो मेरे दिल के करीब है, मुझे अच्छी लगती है। तो 9th में 10th में तुकबंदी मैंने स्टार्ट कर दी थी, और इत्तेफ़ाक से, खुशकिस्मती से जो हमें उस्ताद मिले स्कूल्स में। अब मैं जब बच्चों को अपनों को देखता हूँ तो मुझे या आज की जो नौजवान नस्ल है उसको देखता हूँ तो मुझे उनकी महरूमी पे एक अफ़सोस भी होता है कि आज उन्हें उस तरह के उस्ताद मुयस्सर नहीं हैं, जो जिसको कहते हैं ना कि वो छुपे हुए जौहर को पहचान लेते थे। तो अ, अब दौड़ लगी हुई है, नंबरों की दौड़ लगी हुई है कि किसके नंबर ज़्यादा आते हैं, और वो इस चीज़ से गरज नहीं है कि किस स्टूडेंट के अंदर क्या सलाहियत है, और उस सलाहियत को कैसे पहचाना जाए, और उस सलाहियत को कैसे उजागर किया जाए। तो वो खुशकिस्मती हमारी हमारे स्कूल के भी असातिज़ा, और उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में भी जो कुछ असातिज़ा ऐसे थे कि जो न सिर्फ खुद शायर थे, बल्कि वो बड़ी हौसला अफ़ज़ाई करते थे। और मैंने उन्हें इब्तदान में उन्हें मैंने जो चीज़ें लिखी वो मैंने उन्हें दिखाई। हमारे अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर थे अरशद गौहर साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फ़ौत हो गए। तो उसके अलावा काज़मी साहब थे, मुझे जो याद आ रहा है, और कॉलेज के अंदर भी हमारे प्रोफ़ेसर थे, जो हमारे उर्दू के प्रोफ़ेसर थे, शाह साहब थे, एजाज़ शाह साहब थे। तो उन्हें मैंने जब चीज़ें अपनी सुनाई, ग़ज़लें सुनाई, तो वो बड़े मुतासिर हुए और बड़े खुश हुए, और उन्होंने बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की और कहा कि ये आप ज़रूर इसको जारी रखो, और तुम्हें ये इसको छोड़। मैं साइंस स्टूडेंट था। मेरी मैट्रिक में भी पहली पोज़ीशन आई थी, स्कूल में भी पहली पोज़ीशन आई थी, बोर्ड में भी पोज़ीशन थी। अ, लेकिन अपनी जो शायरी और अदब का जो ज़ौक़ था, तो मैंने सोचा कि यार मैं साइंस पढ़कर क्या करूँगा? तो मैंने मैट्रिक के बाद एफएससी की बजाय एफए में दाखिला लिया। हालाँकि मेरी पूरी तहसील में पहली पोज़ीशन थी। तो वो जो कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, वो भी हैरान थे कि भई ये
साइंस का स्टूडेंट और इतना लाइक स्टूडेंट, तो ये आर्ट्स क्यों पढ़ना चाह रहा है? हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि आर्ट्स नालायक हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ जो है वो स्टूडेंट वही पढ़ते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा इंटरेस्ट है। हुँ, हुँ। कहने लगे तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा जी मैं लिटरेचर में लिखना चाहता हूँ, हुँ। मैं अदीब बनना चाहता हूँ, शायर बनना चाहता हूँ। कहते हैं ये तो कोई काम नहीं होता, काम क्या करना चाहते हो? तो या तो तुम प्रोफेसर बनोगे, हुँ, स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ाओगे, या तो मैंने कहा जी वो ठीक है, वो प्रोफेसर भी अपनी जगह पर, वो अब पढ़ाना कोई हुँ। मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन एनी हाउ मुझे ख़ानदान का प्रेशर और बाकी असातिज़ा का, रिश्तेदारों का, सब ने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। मजबूरन मैंने कोई 3-4 महीने बाद अपने सब्जेक्ट्स दोबारा चेंज किए अच्छा। और मैंने प्री मेडिकल रखा एफएससी में। अल्हम्दुलिल्लाह एफएससी में जब मेडिकल के जो मेरे अच्छे नंबर आ गए, मेडिकल का एडमिशन भी हो गया मेडिकल में। हालाँकि शायर जो होते हैं वो इतने कह लें कि गुमसुम होते हैं अपने ख़्यालात में। मुझे हैरत होती है कि आप मेडिकल भी क्लियर कर गए, एमकेट क्लियर कर गए। उस ज़माने में एमकैट नहीं होता था, ये 92 की बात है, और मेरे उस ज़माने में मेरिट पूरे पंजाब में 7 मेडिकल कॉलेज थे, हुँ, और 200 सीटें हर मेडिकल कॉलेज में होती थी। हुँ, तो 250 सीट थी टोटल, हुँ, टोटल 1400 सीटें थी। हुँ। वो डिवाइड होती थी 7 के 7 मेडिकल कॉलेज में। तो अब उसमें ये होता था कि मेरिट बनता था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में मेरा मेरिट आ गया। तो मैंने दाखिला ले लिया, लेकिन दाखिला लेने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो मैंने वालिद साहब को आके, क्योंकि मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी कि बेटा हमारा डॉक्टर बने। मेरा असल में फैमिली बैकग्राउंड भी मेडिकल का था। मेरे दादा हकीम थे, मेरे वालिद, मेरे चचा, मेरे ताया, वो तीनों मेडिकल स्टोर और फार्मासिस्ट हुँ, थे। ताया फार्मासिस्ट थे, उनके मेडिकल चिन्योट में बहुत बड़ा हमारा मेडिकल स्टोर था चिन्योट से। हुँ। तो वो उनका ये ख्वाहिश थी कि ये इसी प्रोफेशन में हम इसको हम आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि वो जैसे होती है ना, एक क्लाइंटेज हाँ, बनी हाँ, होती है। हाँ। तो वो दादा साहब जान की वजह से जो हमारी यानी आसपास के जितने देहात थे उसमें वो सारे मरीज़ उन्हीं को चेक करवाने आते थे। बहरहाल मैं फर्स्ट ईयर में जाके मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि नहीं, दिस नॉट माय केक। हुँ, मैंने आके वालिद साहब को कहा कि जी मैं मेडिकल नहीं पढ़ सकता। वाह! तो मुझे जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दो। फिर उन्होंने, तब तक मैं सुन चुका था कि एक ऑप्शन जो है वो सिविल सर्विसेज की भी है, हुँ, क्योंकि हमारे उस वक़्त के जो सिविल सर्वेंट्स जो हम देख रहे थे, जिन्हें उस ज़माने में चनियोट के एसी हुँ, डॉक्टर अमजद साकिब बतौर एसी आए थे चनियोट में, ये अख़ुवत वाले? अखवत वाले जी। इन्होंने बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जॉइन किया था वहाँ पर। तो ये इन्होंने फिर वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद चनियोट में एक बहुत बड़ा मुशायरा करवाया था, अच्छा। दरिया के किनारे पे, जिसकी सदारत अहमद नदीम कासमी साहब ने की थी, जिसमें अनवर मसूद साहब, मुनीर नियाज़ी साहब, खालिद अहमद साहब, नजीब अहमद साहब, बहुत सारे यानी क़तील शिफाई साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अताउल्लाह कासमी साहब, ये सब लोग यानी बड़े-बड़े शुअरा जो थे, ये चनियोट में उस मुशायरे में ये ये आए। ये वो मुशायरा तो नहीं था जो जिसके बारे में अताउल्लाह कासमी ने लिखा कि मुनीर नियाज़ी साहब और हम पढ़ के आ रहे थे और वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है वो रुक जाते थे नहीं, वॉशरूम के लिए। वो साहिवाल वाली साइड पे मुशायरा था। अच्छा। ये चनियोट का, और ये दरिया के किनारे डॉक्टर साहब ने बड़ा जो शायराना माहौल बनाया हुआ था, वो मुझे आज भी याद है। मैं 8वीं या 9वीं क्लास में था या 10वीं में था। तो वो जो मुशायरा हुआ दरिया के किनारे, तो वो बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था दरिया के, हुँ, जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो शायद बुद्ध बख्शुओं के अच्छा। ज़माने का वो दरख्त है, और उसके नीचे वो उनकी वो बहुत बड़ा दरख्त था, बहुत फैला हुआ। हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो अब काट दिया गया है, हाँ। बड़ा अफ़सोस मुझे हुआ उस पे। तो उस दरख्त के नीचे स्टेज बनाया गया था, हुँ, और दूर दरिया के अंदर जो है वो कश्तियों के अंदर उन्होंने हल्का-हल्का जो तबला और बांसुरी हुँ, वो हुँ। बज रही थी, हाँ, हाँ। यानी वो बैकग्राउंड में उसकी वाह, वाह, आवाज़ आ वाह! रही थी, और उधर मुशायरा चल रहा था। तो हमें मतलब मुझे बड़ा फ़ैसिनेट हुआ वो, यानी वो पूरा एनवायरनमेंट, हुँ, और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर जो छुपे हुए शौक है उसको वो हाँ। महमेज़ करती हैं। तो वो मेडिकल कॉलेज में गया, तो उसमें फिर हमारे ज़हन में ये था कि चले मैं अगर मेडिकल छोड़ देता हूँ तो मैं फिर बीए या एमए करके, हुँ, तो मैं अगर लेक्चरर या प्रोफेसर नहीं बनता तो एक ऑप्शन ये है कि मैं सिविल सर्विसेज की ट्राई हुँ, करूँगा। तो मैंने वालिद साहब को कन्विंस करने के लिए बताया, मैंने कहा जी मैं जो है ना वो सीएसएस करूँगा। अच्छा।
تو یہ میڈیکل کرنے کے ساتھ ساتھ یا چھوڑ کے؟ جی جب میں فرسٹ ایئر میں چھوڑ کے آیا نا ہاں۔ فرسٹ ایئر، تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے تم، میرے والد صاحب کی یہ بڑی خوبی تھی، انہوں نے کبھی، آج میں سوچتا ہوں یعنی اب جب میں خود بچوں کا باپ ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو کتنی آزادی دے سکتے ہیں یا ان کو کتنا ان پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں، تو والد صاحب نے اس وقت مجھے کہا، حالانکہ میں بڑا بیٹا تھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ آپ کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور میں نے فرسٹ ایئر میں میڈیکل چھوڑ کے میں نے پرائیویٹلی بی اے کیا، اچھا۔ اور بی اے کرنے کے بعد میں نے سی ایس ایس کی تیاری، میں اسی وقت یعنی یہ سوچ لیا تھا کہ بس ٹھیک ہے، اگر یہ میں نے جانا ہے، یہ ڈائریکشن ہے تو میں نے ادھر جانا ہے، لیکن تب تک میری ایج کم تھی، وہ 21 سال کی کم از کم عمر چاہیے ہوتی ہے، تو 21 سال سے کم عمر تھی۔ تو جو ہمارے میڈیکل کے جو میرے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ یار تمہارے پاس ابھی بھی 2 سال ہے، اب 2 سال تم کیا کرو گے، ایم اے کرو گے، اس سے بہتر ہے کہ تم 2 سال ادھر آ جاؤ، تم میڈیکل کمپلیٹ کر لو۔ اور پھر میڈیکل کے بعد مجھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر تمہارا سی ایس ایس نہیں ہوتا تو پھر تم کیا کرو گے، تو کم از کم تمہارے پاس ایک ایسی آپشن موجود ہوگی کہ اگر سی ایس ایس نہیں ہوتا تو تم میڈیکل کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کر سکتے ہو۔ تو اس وقت تک تھوڑی طبیعت سنبھل بھی گئی تھی، سمجھ بھی آ گئی تھی کہ یار دنیا داری جو ہے وہ بھی کوئی چیز ہے، ٹھہراؤ بھی آ گیا۔ صرف خالی شاعری سے زندگی نہیں چلے گی، کوئی نہ کوئی پروفیشن بھی چاہیے ہوگا۔ تو میں نے وہ بی اے کرنے کے بعد میرا وہ میڈیکل کا ایڈمیشن ختم نہیں ہوا تھا، میں نے دوبارہ جوائن کر لیا۔ بھلے وقتوں کی بات ہے، اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے دوبارہ جوائن کر لیا، میرا 1 سال ضائع ہوا تھا، تو 1 سال کے بعد میں نے جا کے وہ فرسٹ پروفیشنل کے پیپرز دے دیے، تو فرسٹ پروفیشنل میرا تھوڑی محنت کرنی پڑی مجھے، پاس ہو گیا، پھر اسی روانی میں سیکنڈ پروفیشنل بھی، تھرڈ پروفیشنل بھی۔ تو جب میں فائنل ایئر میں آیا تو پھر دوبارہ جنون چڑھا اس کا سول سروسز کا، تو ہمارے کچھ اور دوست بھی تھے جو اس وقت میڈیکل کے اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے، وہ سب سول سی ایس ایس کی تیاریاں کر رہے تھے، یہ 96-97 کی بات ہے۔ پہلی اٹیمپٹ میں ہی ہو گیا سی ایس ایس؟ جی میرا پہلے میں نے 97 میں میں نے پی سی ایس کا دیا، یعنی تھرڈ پروفیشنل میرا بھی جیسے کلیئر ہوا تو میں نے پی سی ایس یعنی تیاری میں نے سی ایس ایس کی شروع کر دی، لیکن اس سال 97 میں سی ایس ایس کا امتحان ڈیلے ہو گیا تھا، یعنی دسمبر میں دونوں امتحان ہونے تھے، پہلے پی سی ایس کا امتحان ہونا تھا، اس کے بعد سی ایس ایس کا امتحان ہونا تھا، تو میری تیاری تھی، تو پی سی ایس کا میں نے دے دیے پیپر، سی ایس ایس کا ڈیلے ہو گیا۔ اب وہ سی ایس ایس کا ڈیلے ہوا، وہ 4-5 مہینے 6 مہینے آگے چلا گیا۔ مین وائل میں نے وہ ایک پیپر میرا رہتا تھا، میں نے اس کی تیاری شروع کر دی، تو خیر میرا رزلٹ آ گیا، میرا پی سی ایس کلیئر ہو گیا، اور پی سی ایس کا پھر میں نے انٹرویو کی تیاری شروع کر دی، تو میرا پی سی ایس کا انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا، تو میری سلیکشن ہو گئی ایز سیکشن آفیسر۔ اس پہ پھر میرے جو کولیگ تھے، اور اچھا مزے کی بات ہے کہ میرے باقی جو کولیگز تھے جنہوں نے دیے تھے وہ نہیں کر سکے، ایک آدھ ان میں سے صرف ہوا۔ مطلب اپنے سارے سیشن میں آپ واحد تھے جو ہو گئے؟ وہ پھر میں نے پنجاب سیکریٹریٹ جوائن کر لیا بطور سیکشن آفیسر، اور میڈیکل کو پھر میں نے فائنل ایئر میں خیر بات کہہ دیا، حالانکہ فائنل ایئر کے پیپر ہونے والے تھے، ابھی پیپر نہیں دیے؟ نہیں دیے۔ مطلب آپ پروفیشنل ڈاکٹر نہیں ہو سکتے؟ ڈاکٹر وہ اس لیے کہ پھر جب میں نے کہا نا کہ وہ جب ایک منزل جس کے لیے ہم چل رہے تھے وہ اگر پہلے ہی آ گئی تو بس پھر آگے کیا جانا تھا، اور ساتھ ساتھ شاعری چلتی رہی؟ شاعری تو ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد اگلے سال 99 میں نے سی ایس ایس کا ایگزام دیا، اور الحمدللہ وہ بھی میرا پہلی اٹیمپٹ میں ہو گیا۔ 2000 میں اس کا فائنل ایلوکیشن آ گئی، 2001 میں نے جوائن کر لیا، تو میری پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس میں میری ایلوکیشن ہوئی۔ اچھا اب مجھے یہ نہیں پتا، یعنی سی ایس ایس کا امتحان دینے سے پہلے میں تو صرف یہ سمجھتا تھا کہ 2-3 گروپس ہیں، ڈی ایم جی ہے، پولیس ہے، فارن سروس ہے، اور بس۔ وہ جب امتحان دیا تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی، یہ تو 12-13 گروپس ہیں، اور اس میں کسی میں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ کچھ کے تو نام فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے۔ نام پہلی دفعہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا، میں نے کہا یار آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس، میں نے کیا، میرا کیا کام آڈیٹنگ سے اور اکاؤنٹنگ سے۔ خیر جوائن کر لیا، سول سروسز اکیڈمی جوائن کر لی۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب مشرف صاحب کا برسر ڈیولوشن پلان اقتدار۔ آ گیا۔ اچھا اس ڈیولوشن پلان میں جو ہمارے بہت سارے دوست جو ڈی ایم جی کے ہیں وہ اس کو ڈیمولوشن پلان بھی کہتے تھے، تو اس میں انہوں نے پولیس سروس اور ڈی ایم جی کو بالکل سارا اسٹرکچر ہی ختم کر دیا۔ تو بلکہ ہمارے کچھ جو کولیگ جو ڈی ایم جی میں آئے تھے اس زمانے میں، تو وہ انہوں نے باقاعدہ دوبارہ امتحان دینے کی
تیاری شروع کر دی کہ بھئی اب تو ڈی ایم جی تو ختم ہو گیا، تو اب اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی اور سروس میں چلے جائیں. تو آپ کو دوبارہ کسی اور سروس میں جانے کے لیے دوبارہ نئے سرے سے امتحان دینا پڑتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ بس اب اللہ نے جہاں بھیج دیا ہے نا، بس ٹھیک ہے، اب آگے کسی اور طرف نہیں جاتے، بس اسی کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. تو وہ پھر الحمدللہ میں نے یعنی وہ ایک بڑی ڈیسنٹ لیونگ رہی. وہ جو ایک سول سروسز کا ایک روایتی شور اور ہنگامہ جو پولیس اور ڈی ایم جی کے ساتھ وابستہ ہے، وہ نہیں تھا نوکری میں. لیکن تقریباً ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے یا ہر جو شعبہ ہے اس میں نے سرو کیا ہے. میں نے پاکستان پوسٹ سے سٹارٹ کیا، اور میں اس کے بعد ملٹری اکاؤنٹس میں رہا، میں کسٹمز اکاؤنٹس میں رہا، میں اس کے بعد ورکس کے آڈٹ میں رہا، منسٹری آف فارن افیئرز میں میں نے سرو کیا 2 سال. پھر میں نے جو ہے وہ آڈٹ کا جو مین آفس ہے ہمارا آڈیٹر جنرل، اس میں سرو کیا. جی ایچ کیو میں نے سرو کیا ایز جے سی سی ایم میں. پھر میں نے پاکستان ریلویز میں سرو کیا. پھر اس کے بعد سی ڈی اے میں نے سرو کیا، سی ڈی اے میں ممبر فائنینس رہا. پھر اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل آڈٹ رہا فیڈرل گورنمنٹ. اور بس الحمدللہ اور آج کل کیا ہے؟ ابھی میں آج کل کیبنٹ ڈویژن میں ہوں، اور کیبنٹ ڈویژن میں چیف فائنانس آفیسر ہوں. پیسے شیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہ ہمارا کام یہ ہے. وہ خالد احمد صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے، تو ایک دفعہ انہوں نے میری کتاب کے حوالے سے اور میرے حوالے سے ایک کالم لکھا تھا. تو اس کالم کا عنوان تھا کچھ لکشمی اور باقی درگا پر. تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس والے ہیں، ان کی جو 2 آنکھیں ہیں اس میں سے ایک آنکھ جو ہے وہ لکشمی کی ہے اور ایک درگا کی ہے. تو ایک آنکھ سے جو ہے یہ پیسے پہ نظر رکھتے ہیں، اور دوسری آنکھ سے جو ہے یہ مٹی پہ اور جو اپنے وطن ہے اور جو اپنا ملک ہے اور جو اپنی یہ اس کو دیکھتے ہیں. اور یہ بات بہت حد تک درست ہے، کیونکہ ہم پیسوں کو، جیسے وہ بینک والے ہیں نا، تو کہتے ہیں سارا دن ہم نوٹوں میں کھیلتے ہیں، لیکن وہ نوٹوں میں کھیلنا صرف نوٹوں کی حد تک ہی ہے. اب جیب میں نہیں آتے، وہ جیب میں نہیں آتے، آپ کی جیب میں نہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آتے، وہ سرکار کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، اور سرکار کے اکاؤنٹ میں وہ ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. نہیں ٹھیک نہیں ہے. مطلب کہ ایک چیز ہے، لوگ بہت زیادہ فینٹسائز کرتے ہیں سی ایس ایس کی نوکریوں کو، جابس کو، سمجھتے ہیں کہ شاید بہت پیسہ ہے اس فیلڈ میں. بٹ دیکھیے پیسہ نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بتاؤں، جو سرکاری نوکری ہے نا، میں بھی جب سرکاری نوکری میں آیا تھا تو مطمع نظر پیسہ نہیں تھا، اور مطمع نظر پیسہ نوکری میں ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ نوکری میں ایک لگی بدی تنخواہ ہے. اس لگی بدی تنخواہ میں شاید آپ کا یعنی ایک جو نارمل ڈیسنٹ لیونگ ہے وہ بھی گزارا پورا نہیں ہوتا. یعنی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ والد صاحب کا کچھ زمین بھی تھی، کچھ وہ انکم آتی تھی، کچھ ان کے کاروبار وغیرہ تھے ان سے انکم آتی تھی. اصل میں جو سی ایس ایس ہمارے جیسے لوگ کرتے ہیں، یا جو رورل ایریا سے لوگ آتے ہیں، یا جو وہ اس میں سی ایس ایس کرنے کے یا کوئی بھی سرکاری نوکری لینے کے پیچھے جو سب سے بڑا موٹیو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے سوشل ریکگنیشن، کہ معاشرے میں آپ کو کیا سمجھا جا رہا ہے. یعنی آپ اگر ایک کپڑے کی دکان کھول لیتے ہیں، یا ایک حلوائی کی دکان کھول لیتے ہیں، یا کوئی اور دکان یا کوئی اور کاروبار شروع کر دیتے ہیں، کوئی ٹھیکیداری شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اس میں اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. لیکن آپ وہ ریکگنیشن یا وہ ریسپیکٹ یا وہ چیز آپ اس سے نہیں کما سکتے جو آپ کو یہاں سے ملتی ہے. یہاں آپ کے سامنے جو ہیں وہ ارب پتی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی قسم کی تکبر یا بڑائی والی بات ہے، لیکن آپ اس میں گیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو سرکار کی نمائندگی کر رہے ہیں. سرکار کے 2 چیزیں ہیں، ایک تو سرکار کی نمائندگی اس میں ہو رہی ہے، دوسری اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کے اندر کوئی تھوڑا بہت مخلوق کو یا خلق خدا کو اس کی کوئی فیسیلیٹیشن کا جذبہ ہے، ان کی مشکلوں کو یا ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرنے کا جذبہ ہے، تو اس میں اس کے لیے آپ کے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں. یعنی میں دیکھتا ہوں ہمارے بدقسمتی سے سرکاری محکمے جتنے بھی ہیں، خاص طور پر وہ محکمے جہاں لوگوں کو دن رات کام پڑتا ہے، تھانہ کچہری ہے سب سے زیادہ وہی ہے، لوگ
دیہاتوں سے جو چلتے ہیں وہ پتہ نہیں کسی کے پاس بس کا کرایہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور وہ بڑی امید لے کر آتے ہیں۔ تو آپ اگر سچے دل سے، یعنی آپ کسی ایک بندے کی بھی آپ مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے نا، لیکن اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو اس کا جو اجر اور اس کا جو ثواب ہے وہ، اور پلس آپ کی جو ایک سوشل ریکگنیشن ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ میڈیکل کا بھی پروفیشن جو ہے وہ اس حوالے سے کہ اس میں آپ خدمت خلق جو کرتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر، یقین کیجئے کہ اگر ڈاکٹر ایک سچے دل سے لوگوں کی خدمت اور لوگوں کو سرو کرنے کی نیت اور جذبے سے اگر وہ کام کرتا ہے تو وہ ولی اللہ ہے۔ اچھا، لیکن بدقسمتی سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب آپ پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ چاہے میڈیکل کا شعبہ ہو، چاہے کوئی اور شعبہ ہو، چاہے بزنس ہی کیوں نہ چاہے ہو۔ بزنس ہی کیوں۔ اچھا، یہ سارے آپ معاملات تو خیر لائف کے چلتے رہے، شاعری کہاں گئی؟ کو کتابیں آئیں آپ کی، یہ سفر کیسا چلا اور کہاں تک پہنچا؟ دیکھیے جی، وہ گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، غالب نے کہا تھا، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ تو اب ستم ہائے روزگار جو ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ ہیں، اور ہر ایک کی جو ایک سماجی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہیں، وہ اپنے پوری کرنی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ایک شاعر ہوتا ہے تو وہ جو اس کا وہ پیشن، وہ چیز جو چل رہی ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، وہ آپ کو چھوڑتی نہیں ہے۔ کیونکہ شاعروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاعر آپ کوشش سے نہیں بن سکتے، یہ ایک ودیت ہے، خدا داد صلاحیت ہے، اور یہ بہت سے لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ جی جو اچھے اور برے شاعر میں کیا فرق ہوتا ہے، تو شاعر شاعر ہوتا ہے، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے شاعری کی صلاحیت دی ہوئی ہے، وہ اگر اس میں اسے کوئی اچھا استاد مل گیا ہے، یا اس میں اس نے تھوڑی عرق ریزی کی ہے، اساتذہ کو پڑھا ہے، روایت کو پڑھا ہے، دوسری زبانوں کے ادب کو پڑھا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے، معاشرے پر، اپنے ارد گرد پر، اپنے حالات پر، لوگوں پر اگر اس کی نگاہ ہے اور اس کی شاعری کا کوئی مقصد ہے تو وہ بڑا شاعر بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف مصرع سازی کرتے ہیں، صرف مصرے بنانے ہیں آپ نے بیٹھ کے اور مصروں میں سے مضمون نکالنے ہیں، تو وہ ایک ورسیفیکیشن ہے، مستریوں والا کام ہے۔ مستریوں والا کام ہے، وہ پھر وہ ہزاروں لوگ کر رہے ہیں۔ شاعر تو وہ ہے، بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں اچھا برا شاعر نہیں، شاعر شاعر ہے، یا وہ شاعر ہے یا وہ نہیں ہے، وہ شاعر ہے۔ لیکن فرق کیا چیز ڈالتی ہے کہ شاعری ایک فن ہے، 70-80% یہ آپ کی طبیعت میں ایک موزونیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہوتی ہے، آپ مصرع موزوں کہہ لیتے ہیں، وزن میں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس علم کو سیکھ بھی لیں تھوڑا سا، آپ کو کوئی اچھا استاد مل جائے، جو پھر ایک ہوتا ہے عروض جس کو وزن کا اور اس کا، ایک ہوتا ہے اس مضمون کی باریکی، مضمون کی باریکی کے لیے آپ کو خیال کی گہرائی چاہیے، وہ چیز سیکھنے سے نہیں، اس میں آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، تو وہ جو نوائے سروش ہے وہ ایک، یعنی وہ مقام ہے جہاں شاعر جو ہے وہ ایک فنکار سے ایک روحانی مرتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ یعنی باقی فنون سے شاعری کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ فن وہ ہے کہ جو آپ کو ایک سطح پر آ کر آپ کو اتنا ارتفاع عطا کرتا ہے کہ آپ کسی روحانیت کی منزل پہ چلے جاتے منزل پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اب تو میرا جی تڑپ اٹھا ہے آپ کی شاعری سننے کے لیے، کافی ہم نے باتیں کر لی ہیں، چونکہ جب بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے، نام آتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت خیال آتا ہے کہ ایک حسین شاعر ہیں جن کی شاعری سے وہ بڑے دریچے واہ ہوتے ہیں، تو کچھ عطا ہو۔ میں بالکل ساتھ ہوں، آپ نے تھوڑا وہ پوچھا تھا کہ شاعری کا سفر، تو میں تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ میں نے میرا پہلا مجموعہ، میں میڈیکل کالج کے فائنل ایئر میں تھا تو پہلا مجموعہ میرا اس وقت آ گیا، ہر نقش ادھورا ہے کے نام سے، 97 میں۔ پھر اس کے بعد 2003 میں کتاب آئی جب سانس میں گرہیں پڑتی ہیں، اور پھر 2020 میں نمی دانم، اور پھر ہم نے، یعنی یہ سلسلہ رکا نہیں، چلتا رہا۔ پھر ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں عباس تابش، ان کے ساتھ ایک بڑا طویل رفاقت ہے، تو ہم نے مل کے ایک رسالہ بھی نکالا دبستان کے نام سے، اور وہ رسالے
وہ بڑا ایک معیاری، اور اس میں مرتضیٰ برلاس صاحب کی سرپرستی ہمیں شامل تھی. مرتضیٰ برلاس صاحب خود بہت بڑا نام ہے سول سروسز کے حوالے سے بھی. اور سول سروسز میں یقین کیجیے کہ یہ جو چند نام ہے نا جو سول سروسز کے ساتھ ساتھ جو شاعری میں بھی جنہوں نے بہت نام کمایا، تو اس میں مرتضیٰ برلاس صاحب کا نام آتا ہے، اس میں پروین شاکر کا نام آتا ہے، مصطفیٰ زیدی صاحب کا نام آتا ہے، اس میں محمد اظہار الحق صاحب کا نام آتا ہے، اس میں ڈاکٹر وحید احمد کا نام آتا ہے، مبارک شاہ کا نام آتا ہے، محبوب خزاں کا نام آتا ہے. یعنی یہ وہ تمام وہ لوگ تھے جو سول سروسز میں رہے، اور سول سروسز کے ساتھ وہ بطور شاعر بھی انہوں نے اپنے آپ کو ایک سکہ شاعر کے طور پر اپنے آپ کو منوایا. اور اردو ادب میں یعنی ان کا نام جو ہے وہ بڑے احترام سے لیا جاتا ہے. تو یہ چلتا رہا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے. 2023 میں حکومت پاکستان کی طرف سے صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا. یہ شاعری پہ ملا یا سول سروسز پہ ملا؟ یہ شاعری پہ ملا جی. سول سروسز کا ایوارڈ جو ہے وہ ہم جیسوں کو نہیں ملتے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک پیشن تھا اسی میں، شاعری اور ادب کے شعبے میں تمغہ حسن کارکردگی جو ہے، پرائڈ آف پرفارمنس، وہ مجھے ملا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. دنیا کے تقریباً جتنے بھی ممالک ہیں جہاں اردو بولنے والے ہیں، وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے مشاعروں میں، اور شعر بھی سنانے کا اتفاق ہوا ہے، اور لوگوں نے بڑی محبت دی ہے، بڑی رسپیکٹ دی ہے. بہت سارے لوگوں کو میرا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں سول سروسز میں ہوں. تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے میرے سخن کے حوالے سے، میرے کلام کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں میرے نام کو زندہ رکھا ہے. میں اسی حوالے سے بلکہ غزل آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں یہ ایک ریفرنس بھی موجود ہے کہ میں نقش خاک یہاں کب دوام میرا ہے. واہ واہ واہ. میں نقش خاک یہاں کب دوام میرا ہے، تمہارے شہر میں کچھ دن قیام میرا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. جو میں نہ خاک اڑاؤں تو دشت خاک نہیں. واہ. جو میں نہ خاک اڑاؤں تو دشت خاک نہیں، میں جانتا ہوں یہاں جو مقام میرا ہے. واہ 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 واہ، وہ روز بھیجتا ہے سانحہ بھی گریا بھی. وہ روز بھیجتا ہے سانحہ بھی گریا بھی، خیال کتنا اسے صبح و شام میرا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. وہ روز بھیجتا ہے سانحہ بھی گریا بھی، خیال کتنا اسے صبح و شام میرا ہے. اور میں ایک اسم کی برکت سے دل کیا قابو. میں ایک اسم کی برکت سے دل کیا قابو، یہ بادشاہ یوں ہی کب غلام میرا ہے. میں ایک اسم کی برکت سے دل کیا قابو، یہ بادشاہ یوں ہی کب غلام میرا ہے. اور مقام و عہدہ و مال و نسب سب ایک طرف. مقام و عہدہ و مال و نسب سب ایک طرف، میرے سخن کے حوالے سے نام میرا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کیا خوبصورت کلام آپ نے سنایا ہے. لطف بھی آیا ہے اور اس میں لطیف احساسات بھی شامل ہیں. جو آپ کا تمغہ برائے حسن کارکردگی ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے پوچھنا تھا آبویسلی کہ یہ ایک آپ کے گھر میں اتنی بڑی تصویر سجی ہوئی ہے، تو یہ کب ملا، کیسے ملا؟ تو خیر آپ نے بتا دیا. کلام سن کے بڑا لطف آیا. میری طلب ابھی باقی ہے، کچھ اور عطا ہو تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی جو ہے وہ سیرابی ہو. کچھ تازہ چیزیں میں کوشش کرتا ہوں جو مشاعروں میں نہ سنائی گئی یا مشاعروں میں سنائی نہیں جا سکتی. ایک غزل ہے جو احمد جاوید صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اور بہت اچھے شاعر ہیں. تو ان کی ایک زمین تھی، ان کی غزل تھی، جادہ شمشیر سر کرتے ہیں پیشانی سے ہم. تو اس زمین میں یعنی ردیف قافیہ اور زمین یہی ہے. تو اشعار کچھ کہیں. ہو گئے جب سے سبک بارے جہاں بانی سے ہم. ہو گئے جب سے سبک بارے جہاں بانی سے ہم، مشکلوں میں بھی بسر کرتے ہیں آسانی سے ہم. واہ 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 واہ، کیا بات ہے.
ہو گئے جب سے سبک بارے جہاں بانی سے ہم، مشکلوں میں بھی بسر کرتے ہیں آسانی سے ہم، آپ اسے گریا سمجھ کر بالکل افسردہ نہ ہو، واہ واہ، آپ اسے گریا سمجھ کر بالکل افسردہ نہ ہو، زخم دل کا دھو رہے ہیں آنکھ کے پانی سے ہم، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے کیا بات ہے، آپ اسے گریا سمجھ کر بالکل افسردہ نہ ہو، واہ، زخم دل کا دھو رہے ہیں آنکھ آنکھ کے کے پانی پانی سے سے ہم، ہم، واہ 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 واہ، بوجھ کپڑوں کا بڑھاتے جا رہے ہیں جسم پر، ہائے واہ واہ واہ، بوجھ کپڑوں کا بڑھاتے بڑھاتے جا رہے ہیں جسم پر، اور واقف ہی نہیں ہیں اپنی اریانی سے ہم، ہوئے 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 ہوئے، بوجھ کپڑوں کا بڑھاتے جا رہے ہیں جسم پر، واہ اور واقف ہی نہیں ہیں اپنی اریانی سے ہم، واہ 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 واہ، شکل کوئی اور ہی آتی ہے اب اس میں نظر، کیا بات ہے، شکل کوئی اور ہی آتی ہے اب اس میں نظر، آئینے کا سامنا کرتے ہیں حیرانی سے ہم، واہ 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 واہ، کیا بات ہے جناب، شکل کیا بات ہے، کوئی اور ہی آتی ہے اب اس میں نظر، آئینے کا سامنا کرتے ہیں حیرانی سے ہم، واہ واہ واہ، دشت میں دن رات کا آنا بھی کھلتا ہے ہمیں، آہا، دشت میں دن رات کا آنا بھی کھلتا ہے ہمیں، واہ، کس قدر مانوس تھے کمرے کی ویرانی سے ہم، ہائے 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 ہائے، واہ کس واہ قدر واہ واہ، مانوس تھے کمرے کمرے کی کی، ویرانی سے خوش ہم، نظر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ غم نہیں، آہا، کیا بات ہے، خوش نظر آنے خوش نظر آنے کا مطلب یہ یہ نہیں کہ غم غم نہیں، نہیں، ہاں مگر گھبرا نہیں جاتے پریشانی سے ہم، واہ 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 واہ، کیا بات ہے ہاں کیا بات مگر ہے، گھبرا نہیں جاتے پریشانی سے ہم، بند آنکھوں کے دریچے اور ہونٹوں پر ہے قفل، سبحان اللہ سبحان اللہ، بند آنکھوں کے دریچے اور اور ہونٹوں ہونٹوں پر ہے قفل، اب تو اپنے آپ کو لگتے ہیں زندانی سے ہم، کیا بات ہے بند کیا بات ہے، آنکھوں کے دریچے اور ہونٹوں پر ہے قفل، واہ اب تو اپنے آپ کو لگتے ہیں زندانی سے ہم، واہ واہ واہ، اور اس میں گرہ لگائی ہے ان کے مصرے پر، سوئے مقتل کھینچتی ہے خون کی ایسی کشش، آہا آہا، سوئے مقتل کھینچتی ہے خون کی ایسی کشش، جادہ شمشیر سر کرتے ہیں پیشانی سے ہم، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت گرہ لگائی ہے اور کیا خوبصورت غزل گئی ہے ماشاءاللہ، ایک ایک شعر پہ نا بے تحاشا داد ہے ماشاءاللہ، بہت شکریہ، سوئے مقتل کھینچتی ہے خون کی ایسی کشش، آہا، جادہ شمشیر سر کرتے ہیں پیشانی سے ہم، واہ شاعری بزم سبو مہتاب زلف مشکبار، آہا آہا، شاعری بزم سبو مہتاب زلف مشکبار، رات ہے مانوس ہم سے رات کی رانی سے ہم، واہ 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 واہ، سبحان اللہ رات سبحان ہے اللہ، مانوس ہم سے رات کی رانی سے ہم، لوگ جاں تک بیچتے ہیں محجبینوں کے لیے، واہ واہ، لوگ جاں تک بیچتے ہیں محجبینوں کے لیے، مار کے سر کرتے ہیں ایسے تن آسانی سے ہم، واہ 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 واہ، اور اس لیے جاذب ہمیں دنیا کی اب پرواہ نہیں، واہ واہ، اور اس لیے جاذب ہمیں دنیا کی اب پرواہ نہیں، عشق فرمانے لگے ہیں راجپوتانی سے ہم، واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ آخری شعر مکتے میں تو لگتا ہے آپ نے کوئی پرانی قصق جو ہے وہ لے کر آئے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ موجودہ بھی ہے اچھا، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ سول سروسز میں ہیں، میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو آپ کا اصلی نام بھی نہیں پتا آدھی اصلی نام ہے رانا شکیل اصغر تو میں نے کہا کہ آج کے اس پروگرام میں بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھا دینا چاہیے تو چلیں جی، تھینک یو سو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ نشست کر کے، آپ کا وہ کلام آپ نے ہمیں عطا کیا جو کسی مشاعرے میں نہیں پڑھا، سو اٹس سچ این آنر فار اس، تھینک یو سو ویری مچ۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا شکیل جاذب صاحب کو کہ کس قدر حساس طبیعت کے یہ شاعر ہیں اور سماجی خدمتگار بھی ہیں، کیونکہ سول سروسز میں ہیں ماشاء اللہ، اور
کون سی ایسی سول سروسز ہیں پاکستان کی جس میں انہوں نے جو ہے وہ سرو نہیں کیا اور ایمانداری کے ساتھ اور جاں فشانی کے ساتھ کام کیا، اپنا نام بنایا؟ ایویں ہی دنیا میں بندہ جو ہے نا نیک نام نہیں ہو جاتا، اس کے لیے عمر جو ہے وہ لگانی پڑتی ہے۔ سو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جو باتیں ہیں یا جو آج کا ہمارا پروگرام تھا وہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔ خدا حافظ۔